अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। दिल गजीदा बाय उम्मे मरियम 5th एपिसोड। लेकिन पहनने वाली को अगर आपकी पसंद का ख्याल सताए तो क्या करे। फ़िज़ा के अंदाज में शोखी और शरारत का अक्स था। गानिया ने बेसाख्ता घबरा कर फ़िज़ा का हाथ दबाया। मनीब ने चौंक कर फ़िज़ा को देखा तो इसकी हरकत भी निगाह में आ गई। नज़रों का अंदाज बड़ा सुलगता हुआ था, लेकिन अब के वो कुछ नहीं बोला। शायद वो इससे ज़्यादा मरवतो लिहाज भी नहीं निभा सकता था। फ़िज़ा और आमिर भाई इन लोगों के साथ चलने पे इसरार करने लगे कि इतना नज़दीक आकर ऐसे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था, जबकि मनीब मुसलसल इनकार किए जा रहा था। ससुरालियों की आवभगत, खलूस और चाहत का अजहार, जबकि मनीब का शाइस्तगी भरा अंदाज बरजाई से कुछ भी हज़म होने वाला नहीं था। जब भी हंसते हुए मीठे अंदाज में ही सही मगर जहर करने की कोशिश ज़रूर की। रहन दे बहन जी, देवर जी ससुराल आके खाली हाथ नहीं जाना चाहते होंगे। इन्हें भी पता है आपने इनकी चीज़ अभी नहीं, मुकर्रर टाइम पे ही इनके हवाले करनी है। इनका मकसद मनीब का ज़ब्त छलकाना था। गालबन वो इस मकसद में कामयाब ठहरी थी। गानिया के साथ अम्मा और कनीज़ ने भी सहमी हुई नज़रों से मनीब की आंखों की बढ़ती सुर्खी को देखा। मनीब एक लफ्ज़ नहीं बोला, अलबत्ता चेहरे के तासरात को भी ख़ुसूसन कंट्रोल में रखा। फिर वो मज़ीद वहाँ नहीं ठहरा जितनी देर रुका था। इस दौरान भी बार बार घड़ी देखता था। रस्मी अलविदाई कलमात के बाद वो लोग रुखसत हुए तो फ़िज़ा और आमिर भाई पे हनूज़ मनीब की शख्सियत का तासर कायमो दाइम था। फ़िज़ा तो बाकायदा तारीफ़ें कर रही थी। तारीफ़ों का ये सिलसिला इस वक्त फिर शुरू हुआ जब वो लोग घर पहुँचे। मम्मी, मैं तो इस बंदे को देखती रह गई। वो तो कहीं से भी ताऊ जी की फैमिली का हिस्सा नहीं लगता। गानिया वाकई बहुत लकी है। मम्मी कुछ नहीं बोली। गानिया जैसे अभी तक मदहोश सी बैठी थी। आपको चाहिए था मम्मी, आप एक बार इस बंदे को मिल लेती तो इतना खून ना जलता आपका। वो हरगज़ मजाक के मूड में नहीं थी, बल्कि अगर कहा जाए कि मम्मा ने आज तक इसे इतना मुतासर या इतना किसी मामले में संजीदा नहीं देखा था तो ये हकीकत होगी। जब भी कुछ हैरान, कुछ भौंचकी सी हो गई। असद भी कदरे हैरान था, मगर गैर यकीनी जो मम्मा की निगाहों में थी वो इससे मुबर्रा नज़र आता था। पप्पा की मुस्कुराहट अलबत्ता बहुत मुतमईन किस्म की और तफाखर आमेज़ थी। ये बात मैं बारहा आपकी वालदा माजदा से कह चुका हूँ, उन्होंने फ़िज़ा को जवाब दिया, जो फिर शुरू हो गई। मनीब की पर्सनालिटी हर लिहाज से परशिट है। बस एक ही मसला है गांव का, तो पापा खुद हैंडल कर लेंगे। ये मामला भी क्यों पापा, है ना ऐसा? फ़िज़ा हर सूरत गोया मम्मा की तसल्ली चाहती थी। पापा ने महज हुनकारा भरा, मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ बेटे। अपनी ज़िंदगी के हर मामले का अख्तियार मनीब के पास ही रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वह इस मामले पे अकड़ दिखाएगा, मगर मर्ज़ी बहरहाल इसकी अपनी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, याद दहानी को फिर दोहरा दूँ, इस मसले पे हम में से कोई भी मनीब से बात नहीं करेगा। पापा की संजीदगी यकदम बहुत बढ़ गई थी। मामा को ये अंदाज नागवार गुजरा। आप तो ऐसे बात करते हैं गोया हमने अपनी बेटी का सौदा किया है। क्यों नहीं कुछ बोल सकते इस मौजू पे? इन्हें फिर गुस्सा दिखाने का, निकालने का मौका मिल गया था। पापा ने मगर अहमियत कहाँ दी। बग़ैर कोई तासर दिए वो वहाँ से उठ गए। फ़िज़ा की सारी कोशिश गोया खाक में मिली थी कि मामा फिर से ऊंचा ऊंचा बोलती अपना गुबार नकार रही थी। अम्मा कहाँ हैं कनीज़? बाबों के साथ छत पर सफाई करवा रही हैं। तेल मेहंदी की रस्म वही होगी। कनीज़ की पलकें झुकी झुकी थी। इन दिनों वो शर्माई शर्माई रहती और बहुत प्यारी लगा करती थी। इन्हें मेरी तरफ से कह देना, मेरे कमरे में ये फजूल सजावट करने की ज़रूरत नहीं। नखुवत से कहता वो दर दर सीढ़ियाँ चढ़ गया। सुहेल का मुंह उतरा, जबकि हुमायूं ने नाक चढ़ा ली। अम्मी कहती हैं चाचू बड़ा खुश है, पर लगता तो कहीं से नहीं। देखा नहीं, मसहरी सजाने के ख्याल से साफ मना कर गया है।
ابا جی کو پتہ لگے گا تو بہت خفا ہوں گے سہیل کہ ویرے نے مسحری نہیں سجانے دی۔ کنیز فکر مند لگتی تھی۔ سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، محض کندھے اچکا ڈالے۔ ہمدان کچھ دیر دونوں کو دیکھتا رہا، پھر سیڑھیاں چڑھتا اوپر منیب کے کمرے میں آ گیا۔ میں آئی کمن پاپا؟ دستک کے جواب میں معصوم سی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ منیب کے آگے کوئی فائل ضرور کھلی ہوئی تھی، مگر وہ سگریٹ کے کش لیتا کسی گہری متفکرانہ سوچ میں غرق تھا۔ اچھا خاصا چونک کر متوجہ ہوا۔ اسے دیکھا تو نہ صرف سگریٹ بجایا بلکہ فائل بھی بند کر دی۔ یس آف کورس سویٹ ہارٹ، پاپا کے پاس آ جاؤ۔ اس نے بازو پھیلا کر بچے کو گود میں لے لیا۔ ہمدان نے اپنا سر باپ کے سینے پہ رکھ دیا تھا۔ پاپا کہتے ہیں آپ کی شادی ہو رہی ہے، پاپا سب کہتے ہیں آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں میری ماما گھر آ جائیں گی اب۔ اس کا پہلا سوال ہی اتنا دھماکہ خیز تھا کہ منیب پوری جان سے ہل کر رہ گیا۔ جواب کیا دیتا بھلا؟ لیکن پاپا ماما کو گھر لانے کے لیے پاپا کو شادی کرنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ میرے فرینڈ عز کی ماما خفا ہو گئی تھی تو عز کے پاپا شادی کیے بنا ہی انہیں گھر لے آئے تھے۔ پھر آپ شادی کیوں کر رہے ہیں پاپا؟ بچہ شاکی ہوا تھا۔ منیب اس حد تک شرمندہ ہنوز لب بستا تھا۔ وہ اسی آزمائش، اسی تکلیف دہ احساس سے کتراتا تھا، مگر ابا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ ان نزاکتوں کو کہاں سمجھتے تھے؟ آپ کہتے تھے بہت جلد مجھے ہمیشہ کے لیے وہاں سے لے آئیں گے پاپا۔ آپ نے مجھ سے یہ بھی وعدہ بہت پہلے کیا تھا کہ جب میری مما آ جائیں گی آپ مجھے ان کے ساتھ سونے کی اجازت دیں گے۔ مما آنے والی ہے نا پاپا، آپ مجھے بھی وہاں سے لے آئیں پلیز۔ ہمدان سسکتا ہوا وعدہ یاد دلاتا اصرار کر رہا تھا۔ منیب نے گہرا سانس بھرا۔ میں آپ کو لے آؤں گا بیٹے۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بار بار بچے کو چومتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ریت چبھنے لگی تھی۔ ماما تو ماما ہوتی ہے نا پاپا، نئی پرانی نہیں، نہ ہی پہلی دوسری ہے نا؟ وہ کچھ خیال آنے پہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر سوال کر رہا تھا۔ منیب نظر چرا گیا۔ یس مائی چائلڈ۔ اس کی آواز کچھ اور بوجھل ہوگی۔ اور ہر ماما اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت کرتی ہے نا پاپا؟ ہوں۔ اس کی آواز جواب دیتے ڈوبنے سی لگی۔ ببو کہہ رہی تھی ہم مما کو 2 دن بعد لائیں گے۔ ہم مما کو اسی وقت کیوں نہیں لا سکتے پاپا؟ کیا میں انہیں یاد نہیں آتا؟ جوزف تو کہتا ہے ماما اپنے سن کو کبھی نہیں بھولتی، وہ تو اپنے کٹ کا بہت خیال رکھتی ہیں، ویٹ کرتی ہیں، سن آتا ہے تو مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں۔ ہمدان سو جاؤ بیٹے، رات بہت ہو گئی ہے، اس نے کسی اذیت سے گزرتے بامشکل کہا۔ ہمدان البتہ اسی بات پہ ہرٹ ہوا تھا۔ سر عباس کہتے ہیں جب کسی کے اہم سوال کا بھی جواب نہ دیا جائے اور آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر دیا جائے تو اس کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا، آپ سے جان چھڑا رہا ہے، تو آپ کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ بٹ پاپا آپ نے کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ بچہ روحانسا ہوا جاتا تھا۔ منیب سکتے میں آ گیا، تڑپ کر اسے پھر سے سینے سے لگا لیا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، منیب نے اپنے بیٹے کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ ساری دنیا سے خفا اور بیزار ہو جایا کرتا تھا، مگر کبھی اپنے بیٹے کو معمولی سا بھی نہیں جھڑکا تھا۔ آج تک وہ ہمدان کو کوئی کمی، کوئی تشکیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ مزید ماں کی کمی کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر جو اختیار میں تھا وہ سب اس کے قدموں میں ڈھیر کرتا جاتا۔ بچہ جب جب بھی ماں کی کمی کو محسوس کر کے تڑپتا، اسے یونی لامعنی اذیتوں کے حوالے کر دیا کرتا۔ کتنا مشکل ہوتا تھا پھر اسے بہلانا۔ ہمدان جب بھی یہاں آتا واپس ہاسٹل نہ جانے کی ضد لگائے رو رو کر ہلکان ہوتا، اسے بھی مشکل میں ڈال جاتا۔ ایسے میں مما کا خیال، تصور اسے باپ سے بھی بہت زیادہ پیارا ہو جاتا۔ سب کی مما ہے، بس ایک میری نہیں۔ وہ آگے سے خاموش۔ ہمدان پیر پٹکنے لگتا، مجھے بھی مما لا کے دیں تاکہ میں بھی گھر سے اسکول جاؤں، ہاسٹل سے نہیں۔ وہ ضدی نہیں تھا، مگر کبھی کبھی طوفان بدتمیزی اٹھا دیتا، چیزیں پٹکنے لگتا۔ اوکے
لا دیں گے۔ اس کے معاملے میں منیب کا ضبط و برداشت دیکھنے لائق ہوتا۔ مجال ہے ماتھے پہ بل آ جائے، اس کی پھینکی چیزوں کو کمال ضبط کے مظاہروں سمیٹتا ہوا اسے منانے کی سعی کرتا رہتا۔ پرومس کریں۔ ہمدان کو یقین نہ آ سکتا تھا اس وعدے کو پاپا پتہ نہیں کیوں کبھی پورا نہیں کرتے تھے۔ پرومس بیٹا۔ وہ فیل فور ہاتھ پھیلا کر وعدہ عہد کر لیتا۔ کب لائیں گے؟ ہمدان اکڑ جاتا۔ اس بار جب آپ واپس گھر آؤ گے مما آپ سے پہلے آئی ہوں گی۔ اسے بہلانے کو وہ ایک اور جھوٹ بول جاتا، مگر نہیں جانتا تھا اس بار قدرت نے پکا انتظام کر دیا ہے اس کا وعدہ پورا کروانے کا۔ جبھی کنیز کی منگنی پہ جب غانیہ نے اس سے بات کی، اس سے پیار کیا، ہمدان کو اس میں ماں کی جھلک نظر آئی تھی۔ یہ مما تھی۔ اس نے باپ سے سوال کیا تھا، اس بات سے بے خبر رہ کر کہ وہ کیسا غضبناک ہو گیا ہے اس بات کو سن کر ہی، مگر یہ غضب چونکہ اس پہ نہیں نکلا تھا جبھی اسے اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ نہیں، یک لفظی جواب اور بہت دو ٹوک اور قطعیت میں سختی لیے ہمدان کو پھر بھی کہاں یقین آ سکا۔ پھر وہ مجھے کیوں پیار کر رہی تھی؟ ہمدان حیران تھا۔ بیٹے، پیار تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا اچھے بچے سے۔ منیب جتنا بھی جنجلایا مگر اس کی تشفی کرانی چاہیے۔ پھر یہ کون ہے؟ ہمدان کی سوئی وہیں اٹکی رہ گئی تھی۔ یہ آنٹی ہے بیٹے۔ آنٹی بھی تو ماما بن سکتی ہے نا پاپا، انہیں ماما بنا دیں، وہ بہت کیوٹ ہے، مجھے پیار بھی کرتی ہیں، وہ چہ کر کہہ رہا تھا۔ اشتعال کا ایک زبردست ریلا منیب کا سارا ضبط سارا تحمل بہا کر لے گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ہمدان کو نہ صرف ڈانٹا بلکہ بری طرح سے جھڑکا تھا۔ شٹ اپ ہمدان، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، ماما بس ایک ہوتی ہیں، ہر کسی کو ایسے نہیں کہہ دیا کرتے، سوری کریں پاپا سے۔ ہمدان سوری تو کیا کرتا، رو رو کر آسمان ضرور سر پر اٹھا لیا۔ ابا جی، اماں اور سہیل کے علاوہ کنیز بھی اس کے رونے کی آواز پہ بھاگتی آئی تھی۔ پھر منیب نے لاکھ چاہا بات سنبھال لے، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، مگر دادا کے لاڈلے پوتے نے ان کے پچکارنے پہ ساری بات منو ان بتا کر اس کی ذلت کا زبردست سامان مہیا کیا تھا۔ پھر ابا جی کی عزت افزائی تھی جو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کی، اور اماں کی ملامتی نظریں، یہ اسی تلخی کا شاخسانہ تھی جو اس کے بعد غانیہ کو سہنا پڑا تھا۔ منیب نے اندر کی ساری آگ اس پہ انڈیل دی تھی، مگر حاصل وصول پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ سب کے سامنے بے بس آج بھی کھڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے ہمدان کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ اسے ہلکے سے ملال نے آن گھیرا، جھک کر اس کا گال چوما اور آہستگی و نرمی سے اسے اپنی گود سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ جب دروازے پہ دستک دیتا سہیل اندر آیا۔ ہمدان، وہ بچے کو پکارتا آواز دبا گیا تھا کہ نگاہ سوئے ہوئے ہمدان پہ جا پڑی تھی۔ اس نے قدرے متحیر ہو کر منیب کو دیکھا تھا۔ اماں کی خواہش پہ اس نے مہندی کی رسم پہ جیسے تیسے کروا لی تھی۔ ابا خاصے مطمئن نظر آئے، البتہ ہمدان کے اتنی جلدی سو جانے کو محسوس کیا، مگر کچھ بدمزگی نہیں کی۔ انہیں بیٹے کی فکر بھی ہونے لگتی، زبردستی کر کے غلط تو نہیں کر بیٹھے، مگر پھر خود کو تسلی دے لیتے جو ہوا بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں لگتا بلکہ یقین تھا چند دنوں کی اکڑ دکھا کر یہی خفا سا بیٹا بیوی کے آگے پیچھے پھرتا نظر آئے گا۔ انہیں کیا خبر تھی بیٹا کیا ٹھانے بیٹھا ہے، آگے پیچھے بیوی پھرے گی، یہ پھر بھی اسے خوار کرتا رہے گا۔ رسم کی ادائیگی تک وہ کسی نہ کسی طرح بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کنیز نے اس سے کھانے کا پوچھا، جس سے منع کرتا وہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بے چینی رگو رپے میں سرایت کرتی دل کو مسکن کیے بیٹھی تھی۔ سگریٹ پھونکتے ٹہلتے بھی تھکنے لگا، یہاں تک کہ نیچے ہنگامے سرد پڑتے چلے گئے اور وہ ماضی میں کھو گیا۔
اور ماضی کو یاد کرتے کرتے وہ پچھلے 9 سالوں میں چلا گیا۔ وہ دلہن جو 9 سال قبل اس آنگن میں بہت ارمانوں سے اتری تھی، جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، محبت کے، وفا کے عہد و پیمان باندھے تھے، اپنے حسن کے جال میں جکڑا تھا، اور پھر یہ جال خود ہی کتر بھی دیا تھا، جسے اس کے گھر والوں سے نفرت تھی، جو ان کی شکلیں دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی، جسے اس سے محبت کا دعویٰ تھا، مگر وہ پھر کسی اور سے متاثر ہو کر اس محبت کو خود ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا ذہن آج نہ چاہتے ہوئے بھی انہی تکلیف دہ لمحوں کی یاد میں سلگ جاتا تھا۔ یادیں انگاریاں تھیں، چنگاریاں تھیں، جو اڑتی تھی تو تن من جلساتی راکھ کرتی تھی، اور وہ راکھ ہوتا جا رہا تھا۔ گریجویشن کے بعد اس کا لاہور کے پنجاب کالج میں داخلہ اس وجہ سے لیٹ ہوا تھا کہ جن دنوں اس کے ایڈمیشن ہو رہے تھے، عین انہی دنوں ابا جی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ان دنوں ان سے لڑ جگڑ کر الگ ہوئے تھے اور ہر قسم کے تعاون سے ہاتھ کھینچ رکھا تھا۔ اوپر سے گندم کی کٹائی کا سیزن، پھر گندم کی شہر کی منڈیوں میں سپلائی، اور اس سے پہلے کے چھوٹے بڑے بے شمار بکھیڑے۔ اسے صحیح معنوں میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ ایسے میں داخلہ بھرنے کا خیال کیسے رہنا تھا؟ کاموں سے فراغت ملی تو ہوش آیا۔ ایسے میں داخلہ فیس جمع کروانے اور ایڈمیشن پر گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں کے روز کے چکر، پھر بھی لیٹ ہو جانے کی صورت میں خواری اور خجالت سہنی پڑتی، وہ الگ۔ خیر، اللہ کر کے یہ کام ہو گیا تھا۔ وکالت کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو صبح منہ اندھیرے اٹھ کر نکلنا، اور مغرب کی اذان کے ساتھ کبھی اس سے بھی تاخیر سے لوٹتا، اماں اور دادی کو تشویش کا شکار کر جاتا۔ ایسے میں پھر بھی سکون نہیں تھا۔ وہ کبھی کھیتوں میں پانی کی باری بگتاتا ہوتا تو کبھی چھٹی کے دن بھی فصلوں کو کیڑوں سے بچاؤ کی دوائیاں لینے بھاگا جا رہا ہوتا۔ یہ اتنی مشقت کا اثر تھا کہ چند دنوں میں وہ صحت کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اس پہ راتوں کو جاگ کر پڑھتے، چائے بار بار پینا، وہ واقعی کمزور ہو رہا تھا کہ ابا جی نے اسے ٹوکا، ٹھیک سے کھایا پیا کر منہ دیکھا ہے اپنا۔ ابا جی کا خیال کرنا بھی اس دادی اور اماں کو جگت لگا کرتا، یا پھر یہ ایسی حقیقت تھی جو ان کے کلیجے نوچ گئی تھی کہ دونوں پنجے جاڑ کر ابا جی کے پیچھے پڑ گئیں۔ ساتھ اس کی مشقتیں گنوائیں، کچھ ایسے کہ ابا جی بکھلا کر رہ گئے تھے۔ پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مستقل شہر میں رہائش کا انتظام کر دیا۔ سہیل ہے میرے ساتھ، گزارا کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، کچھ ہاری بھی مل جائیں گے مدد کو، بس اپنی پڑھائی پہ دھیان لگا۔ پڑھائی اتنی بھی ضروری نہیں ہے ابا جی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ اس عمر میں آپ پہ اتنا بوجھ ڈال کر خود ہر معاملے سے الگ ہو جاؤں۔ وہ صرف پریشان ہی نہیں تھا، فکر مند اور شرمندہ بھی تھا، مگر ابا جی سنتے کہاں تھے۔ تجھے کیا پتا پڑھائی کتنی ضروری ہے؟ ایک گل سن لے منی پہ، میری کان کھول کے، میرے پتر، تو نے بہت سارا پڑھنا لکھنا ہے، وڈا آدمی بن کے بڑے مقام پہ جانا ہے، سمجھ لے سرخرو کرنا ہے اپنے ابے کو، کیا سمجھا؟ وہ سب تو ٹھیک ہے ابا جی، پر ایسی شدت نہ رکھیں پلیز۔ کسی بھی چیز کی طلب اور محنت ضرور کرنی چاہیے، مگر اس کو سر پر سوار نہ کرے، وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ ابا جی نے ضدی ہٹ درم انداز میں سر کو نفی میں ہلا کر بات رد کر دی۔ میرے سر پر ہی سوار ہے یہ بات، بس۔ منیب حیران رہ گیا ان کے طرز گفتگو انداز پہ۔ آپ نے کسی کے ساتھ شرط لگائی ہے ابا جی؟ وہ جلایا۔ ابا جی معنی خیزیت سے مسکرانے لگے۔ ہے کوئی، اور میں یہ شرط جیتنا چاہتا ہوں، پر جیتوں گا تب ہی اگر تو میری خواہش پوری کرے۔ میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے، حالات کیسے ہی کیوں ہوں، وعدہ کر تو ہمت نہیں ہارے گا منیبے۔ اور منیبے نے یہی ایک بات ذہن نشین کر لی۔ یہ اس کے پہلے سال کا تیسرا مہینہ تھا جب اس کی نینا سے پہلی اور بھرپور ملاقات ہوئی۔ ملاقات بھی کیا، اسے تصادم کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ اس دن لیٹ ہو گیا تھا، سر ظہیر کا لیکچر مس ہو جانا
اس کے نزدیک بہت عظیم نقصان شمار ہوا کرتا تھا، اور ان کی کلاس شروع ہوئے بھی 15 منٹ ہو چکے تھے۔ ہوا کے گھوڑے پہ سوار دڑ دڑ کرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب مخالف سمت سے کوئی اس جیسی عجلت کا مارا اس کے سامنے آ گیا۔ تصادم یقینی تھا جو ہو کر رہا۔ جواب میں اس بے حد طرح دار ماڈرن نظر آتی لڑکی کے ہاتھوں میں موجود کتابیں چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھیں۔ او آئی ایم سوری مس، ویری سوری۔ وہ کچھ جلدی میں تھا۔ جھک کر کتابیں سمیٹ کر اسے پکڑاتے منیب نے دانستہ اس لڑکی سے مارے خجالت کے نگاہ چار نہیں کی جو اس تصادم کے نتیجے میں اس کے سینے سے ہی آ کر لگ گئی تھی۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی، مگر اس جیسے ایسی نزاکتوں اور حادثوں سے دور نوجوان کی پشیمانی، گھبراہٹ اور ندامت فطری تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے، پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اگر وہاں سے سرپٹ بھاگتے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا تو نینا نے ضرور اس تصادم سے لے کر اس کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کے ساتھ مردانہ شرماہٹ کے اس عظیم مظاہرے کو بھی پوری جذبات سے محسوس اور انجوائے کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ وہ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، دانستہ اس سے ٹکراتی رہی اور لطف اندوز ہوتی رہی تھی، مگر منیب کے سادہ اور کسی حد تک معصوم ذہن میں یہ گمان تک بھی نہیں تھا کہ نینا یہ سب دانستہ اور باقاعدہ پلاننگ سے کر رہی ہے۔ البتہ منیب کے دوست سمر نے پورے وثوق سے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تم سے ٹکراتی ہے منیب چودھری۔ اور منیب چودھری جلال میں آ گیا تھا۔ بکواس مت کر، کوئی لڑکی بھلا ایسی فضول حرکت کیسے کر لے گی؟ اس بات کو سن کر منیب کو شرم آ گئی تھی، اور سمر کے ساتھ فیضان بھی ہنستا چلا گیا اس کی سادگی پہ۔ تو صرف پینڈو ہی نہیں ہے، عقل سے بھی پیدل ہے، قسم سے یار احمق اعظم، تو جیسا شہزادہ سامنے ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا سمجھا؟ وہ آنکھیں نچار رہا تھا اور منیب ہونک نظر آنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس کی شکل پہ ہنوز حماقت برس رہی تھی۔ تو نے کبھی خود کو غور سے آئینے میں دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب دیکھ لینا، جواب مل جائے گا۔ منیب چند لمحوں کو جنپ گیا تھا، پھر اس بات کو بھول گیا، مگر فیضان کی بات واقعی سچ ثابت ہو گئی۔ چند دن بعد نینا نے اسے خود چائے کی آفر کی تھی، اور وہ اپنے دوستوں کے جرمٹ میں بیٹھے منیب چودھری کی شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ کالج کی حسین ترین اور خاص لڑکی خود اس کی طرف مائل تھی۔ کتنی آنکھوں میں اس پل منیب کے لیے رشک و حسد تھا، ستائش تھی، مگر منیب کا چہرہ فاق ہوا جاتا تھا۔ ہم نے تو ابھی چائے ختم کی ہے، اور میں دن میں بس ایک بار چائے پیتا ہوں۔ جان چھڑانے کو یہ بہانہ اس نے گھڑا۔ وہ اس قدر احمقانہ اور بوتا تھا کہ نینا کے ساتھ اس کے دوست بھی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ اٹس اوکے منیب چودھری، آپ چائے نہ پینا، کولڈ ڈرنک لے لینا، مگر مجھے یہ اعزاز تو بخشیں۔ وہ پر اعتماد ہی نہیں تھی، بے باک بھی تھی۔ منیب گڑبڑا کر بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا سمجھ نہ پا رہا ہو اب کیا کرے۔ ایسے میں سمر کی سرگوشی نے اس کا اعتماد مزید درگوں کر دیا۔ جا میرے شہزادے، حوصلہ پکڑ، عین ممکن ہے بیوٹی کوئن محبت کا اظہار نہ کرے، کوئی اسائنمنٹ ہی بنوا لے تجھ سے۔ اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھنے لائق تھیں۔ سمر وغیرہ نے اسے باقاعدہ نینا کی جانب دھکا دے دیا تھا، اور گویا اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی۔ یہ پہلی ملاقات کسی حد تک رسمی رہی، جبھی وہ قدرے ریلیکس ہوا، مگر نینا کو توجہ حاصل کرنا اور مائل کرنا آتا تھا، حسن کے جلوے دکھانا، اداؤں کے جال پھینکنا اور دام میں جکڑ لینا، اسے سب ازبر تھا۔ وہ آج تک لوگوں سے وصولتی آئی تھی، مگر منیب پہ وہ خود دل کھول کر لٹاتی تھی۔ تاخیر سے سہی، مگر وہ کامیاب ٹھہرے۔ جس دن منیب نے آج خود اسے بتایا وہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، نینا کو لگا وہی دن فتح کا دن ہے۔ اس سے قبل وہ سینکڑوں بار منیب سے یہ بات کہہ چکی تھی۔ اس سے کہلوانے اکسانے کو اس دن کا انتظار کرتے کئی مہینے ضائع ہو گئے تھے۔ منیب چودھری ہرگز
آسان ہدف ثابت نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ میں عورت کے اظہار محبت کو معیوب نہیں سمجھتی ہوں منیب۔ میں پورے فخر اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ مجھے تم سے پہلی نگاہ سے ہی شدید محبت ہو گئی تھی۔ صرف محبت نہیں، میرے پاس تم سے جدائی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس نے کتنے اعتماد سے کہا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ منیب بجائے جھنپنے یا شرمانے کے فخریہ انداز میں سر اٹھا کر مسکرانے لگا۔ جدائی کا تصور تو میرے پاس بھی نہیں ہے نینا، مگر میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات پہلے کلیئر کر لوں تم سے۔ کون سے معاملات؟ نینا ٹھٹک سی گئی۔ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو گاؤں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رکھوں گا۔ تم شاید ایڈجسٹ نہ کر سکو، وہ متعامل تھا، مگر نینا لاپرواہ اور بے نیاز۔ مجھے تم سے مطلب ہے منیب، تم مجھے کسی جھونپڑی میں بھی رکھو گے تو وہاں بھی رہوں گی۔ محبت کو کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی معمولی چیز؟ اس میں بہت سٹیمنا، بہت پاور ہوتی ہے۔ وہ کیسے بلند و بھانگ دعوے کیا کرتی تھی۔ یہی تو اس کی لفاظی تھی، چرب زبانی تھی، جس نے منیب جیسے سادہ لو نوجوان کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ وہ سمجھا تھا جو کہتی ہے سچ ہے، وہ ایسی ہی ہوگی۔ وہ کیسی تھی یہ تو اسے بہت بعد میں جا کر معلوم ہو سکا۔ مجھے تو تمہاری ہر بات کا اعتبار ہے نینا، مگر بہتر ہوگا پھر بھی کہ تم میرے پیرنٹس سے مل لو، ہمارا ماحول دیکھ لو، تاکہ کل کو تمہیں مجھ سے شکایت نہ ہو کہ میں تم سے کچھ چھپاتا تھا۔ وہ ہنوز جھجک میں تھا۔ نینا جنجلانے لگی، تمہیں میرا اعتبار ہی نہیں ہے منیب۔ خیر، اگر تم ایسا کر کے مطمئن ہو سکتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ بتاؤ کب لے جا رہے ہو اپنے پیرنٹس کے پاس مجھے؟ میرا خیال ہے اسی ویکنڈ پہ ٹھیک رہے گا۔ وہ خود ہی سب کچھ منٹوں میں طے کر لیتی۔ منیب البتہ بہت بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کے گھر کا ماحول نینا کے ماحول جیسا کہاں تھا، جہاں اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو اتنی آسانی اور سہولت سے لے جا کر ملا دیا جاتا۔ وہ تو جب نینا کے ساتھ اس کے گھر اس کی مدر سے ملنے گیا تب بھی کتنا سٹپٹایا ہوا تھا، بلکہ جانے پہ آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ تو نینا خود ہی اس سے زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی کہ ماں ملنے کو کہہ رہی ہیں تم سے۔ یار جوتے نہ پڑوا دینا مجھے۔ اس نے جب چوتھی بار اضطراب کی کیفیت میں یہی بات کہی تو نینا الٹا خفا ہونے لگی تھی۔ یہ مت بولو منیب چودھری کہ تم نینا کے گھر جا رہے ہو، اپنے نہیں۔ تب اس کا یہ تیکھا اور تش انداز منیب کو شرمسار کر گیا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو منیب؟ اپنے ساتھ لے جانے پہ اتنے پریشان ہو تو شادی کرنے میں کتنے ہو گئے تم؟ وہ کتنی برہمی سے کہہ رہی تھی۔ منیب ہڑبڑا کر رہ گیا، گھبرا سا گیا۔ نینا کی کسی بھی بات کے پیچھے پڑ جانے والی عادت سے منیب کو بہت چڑ محسوس ہوا کرتی۔ اس وقت بھی اس نے بے بس انداز میں اسے دیکھا۔ وہ یہ بات کہہ کر اسے اپنے پیچھے پڑوانا نہیں چاہتا تھا کہ اس نے ابھی تک گھر میں نینا کا سرسری سا بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ اس کا مسئلہ نہیں سمجھتی، بلکہ صرف اس پر خفا ہوتی کہ اس کے نزدیک نینا کی اہمیت ہی کتنی ہے۔ کسی نہ کسی طرح اسے اگلے ہفتے پر ٹال کر وہ خود ابا جی سے بات کرنے کا حتمی فیصلہ کر کے گاؤں پہنچا تھا۔ گھر پہنچا وہ تو دھول مٹی اور پسینے سے اٹا تھا، مگر تھکن زدہ پھر بھی نہ تھا۔ ابا جی نیم کی گھنی چھایا میں دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ درخت پر بیٹھا کوا بار بار بولتا تھا، اس نے دانستہ انہیں بے آرام نہیں کیا۔ ویرے، میرے لیے شہر سے کیا لایا ہے؟ کسی جانب مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سمیت کنیز بھاگتی آئی تھی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر مچلی۔ منیب نے جھک کر اسے خود سے الگ کیا اور نرمی سے ڈانٹا۔ کتنی بار منع کیا ہے کنیز فاطمہ، مٹی سے نہیں کھیلتے۔ میں اب کبھی نہیں کھیلوں گی ویرے۔ وہ آنکھیں معصومیت سے پٹپٹا کر کیسے وعدہ کر رہی تھی۔ منیب نے اس کی پسندیدہ میٹھی گولیاں اور جلیبیوں کا لفافہ اس کے حوالے کرنے سے قبل کھیتوں کو سیراب کرتے ٹیوب ویل کے پانی سے اس کے ہاتھ دھلوائے تھے۔ سہیل کدھر ہے؟ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ گڈیاں لوٹنے گیا ہوا ہے۔
کنیز کی ساری توجہ اس لفافے پر مرکوز تھی جس میں اس کی مرغوب چیزیں تھیں۔ منیب اس کا ہاتھ پکڑے گھر چلا آیا۔ اماں بٹی میں آگ دہکائے روٹیاں پکا رہی تھی۔ وہ خود ہی روٹی ڈالتی، خود ہی سینکتی، حالانکہ یہ کام ایک بندے کے بس کا نہیں تھا۔ دادی مدد کروایا تو کرتی تھی، مگر جب سے آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا دھوئیں سے بچنا ضروری تھا۔ منیب نے سلام کے بعد پنکھا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اماں ٹوکتی رہ گئی مگر وہ ان سنی کیے کام کرتا رہا، ایک کے بعد دوسری روٹی سینکتا اور جاڑ کر رومال میں لپیٹ کر چنگیر میں رکھ دیتا۔ میں چاہتا ہوں اماں اب آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والی آ جائے، تھک جاتی ہیں آپ کام کرتی۔ اس نے بات کا آغاز کر دیا۔ بیوقوف ہی تھا، حالانکہ ذرا سی عقل استعمال کرتا تو جان سکتا تھا۔ جیسے وہ سوچتا ہے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نینا جیسی لڑکی اور یہاں گاؤں کے ماحول میں نہ صرف ایڈجسٹ کرے بلکہ اس کے والدین کی خدمت بھی کرے۔ وہ انہی احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس کے لیے چاٹی کی لسی میں نمک ملا کر برف ڈالتی اماں بے ساختہ ہنستے، پھر کسی قدر متبسم نظروں سے اسے دیکھا۔ یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اب تیری ووٹی لے آئیں؟ اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ بجائے جھنپنے کے پورے اعتماد سے سر اسبات میں ہلانے لگا تھا۔ ہاں یہی مطلب ہے اماں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی کروں۔ اس کے سادہ لہجے میں خلوص کی چاشنی تھی۔ اماں متاثر ہوئی۔ یقیناً جبھی ان کا لہجہ مزید محبت آمیز ہو گیا۔ پر پتر ابھی تو پڑھ رہا ہے، اور پھر تیرے ابا جی تھوڑی منع کریں گے اماں، نینا ہے ہی اتنی اچھی، ساتھ پڑھتی ہے میرے۔ میں چاہتا ہوں اسے آپ سے ملوا دوں، بہت پسند آئے گی وہ آپ کو اور سب کو یقیناً۔ ان کے ہاتھ پکڑے اور وہ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا، شاید اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ اماں کو کہاں اس سے اتنے بڑے فیصلے کی توقع تھی، بس ٹکڑ ٹکڑ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ یہی بات جب ابا کو پتہ چلی وہ اماں کی طرح خاموش نہیں رہے، نہ انہوں نے خود پہ جبر کیا، نہ صبر کا مظاہرہ ضروری سمجھا، گرج اٹھے تھے حسب عادت۔ تو نے یہ کیسے سوچا منیبے کہ تو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلا ہی کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی تمہاری شادی ہی نہیں کروں گا، اور ایسی لڑکی سے تو بالکل نہیں جو لڑکوں کے ساتھ پڑھتی کم انہیں پھانستی زیادہ ہو۔ ایک گل ہور بھی کان کھل کے سن لے اج تو، میرے پاس تو میرے برا کی امانت ہے، اس کی نکی دھی کی پیدائش پہ یہ رشتہ ابا جی نے طے کیا تھا ہم دونوں بھائیوں کے درمیان۔ اس کا ٹوٹنا ہم بھائیوں کا آپس میں تعلق ٹوٹنا ہے۔ وہ مر گیا سمجھ جس نے اس عہد کو توڑا۔ تجھے اتنا پڑھا لکھا میں کیوں رہا ہوں، اپنی جان خوری کر کے، اپنی ہڈیوں سے ماंس کھینچ کھینچ کے میں تجھے بڑا آدمی کیوں بنا رہا ہوں، کبھی سوچا تو نے؟ اوے پاگلا، تجھے شہزادیوں جیسی زندگی میں نے اس لیے دی کہ تو شہر جا کے ایسی بدکماش عورتوں کے ساتھ اک مٹھکا کرتا پھرے۔ باز آ جا ورنہ اتنے چھتر ماروں گا کہ کھوپڑ گنجا ہو جائے گا۔ تیرا پھر نہ لئی میرے سامنے کسی اور کڑی دا۔ انہوں نے جو اس کے لتے لیے تھے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ عقل کو ہاتھ مارتا، مگر وہ الٹا اس بات کو ہی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ پھر لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوا، مگر جیت اس کے حصے میں آئی۔ یہ طے تھا کہ اسے جیتنا تھا، کہ اس کے منہ میں جو زبان بولتی تھی وہ اب اس کی نہیں تھی، اسے ہر قیمت پہ حاصل کرنے کا عزم باندھے نینا کی تھی، جس میں لحاظ و مروت کا شدید فقدان تھا، جس میں دھمکیاں اثر دکھاتی تھیں، اور ابا نے جان لیا اولاد سر سے اونچی ہو گئی ہے تو ان کی مرضی بھی ختم ہو گئی ہے۔ پھر تو بس مان اور بھروسے ہوتے ہیں، کوئی رکھ لے تو رہ جاتے ہیں، نہ رکھے تو سب ختم۔ اور یہاں سب ختم ہوتا نظر آ رہا تھا جب یہ ہتھیار ڈال دیے، اور منیب کے پاس یہ تک سوچنے کی فرصت نہ تھی کہ وہی ابا جی جنہوں نے بڑے ٹھسے کے ساتھ باغ کو ان کی بیوی کے ساتھ رخصت کیا تھا اور ذرا نہ ڈگمگائے تھے، وہ اس کی بار اتنا کمزور کیوں پڑ گئے تھے ایک دم؟ اس نے نہیں سوچا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب باخوشی و بارضی اپنی زندگی کا اختیار غیروں اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے
تو پھر سوچے آزادانہ فیصلوں کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ وہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا اس فیصلے نے کتنے دلوں کو توڑا ہے۔ جس روز وہ نینا کو گاؤں ملوانے کو لایا، اماں کا مقدر دل مزید خراب ہو کر رہ گیا۔ یہ گھر بسانے والی عورت نہیں لگتی منیب پتر، کیوں مت وج گئی ہے تیری؟ یہ دادی تھی جن کی بات کا وہ سخت برا مان گیا تھا۔ اگر کسی کو اس کا بنیادی حق یعنی عزت ہی نہ دے سکیں تو وہ ہمیں کیسے قبول کرے گا دادی؟ نینا کو آپ اس لیے بھی اپنائیں کہ وہ میری پسند اور محبت ہے۔ اور دادی نے چپ سادھ لی تھی، تمام آنسو اندر گرا کر۔ اس پل اماں کو اس میں اور با حبیب میں بال برابر بھی فرق محسوس نہ ہوا تھا۔ با حبیب تو پھر اچھا تھا، ماں باپ کی پسند سے شادی کی تھی، بیوی نے زیادہ نہ سہی کچھ عرصہ ان کی خدمت بھی کی۔ منیب تو پہلے ہی اس ہرافہ کے دام میں پوری طرح جکڑا نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے ہر آس ختم کر دی، ہر امید سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے باوجود ابا جی نے اس کا ہر شگن پورا کیا، دھوم دھام سے شادی کی، تو اس کی وجہ وہ اپنے منیب کو کھونا نہ چاہتے تھے۔ اتنی ہی محبت تھی انہیں اس سے۔ منیب بھلا جتنا بھی نینا کی مٹھی میں تھا مگر اپنی ہٹ کا پکا نکلا تھا۔ رخصت کرا کے اسے گاؤں ہی لایا۔ اس نیم پختہ مکان کا ایک حصہ جدید سہولیات سے مزین کر دیا گیا۔ اس کے باوجود نازک مزاج بہو کے ماتھے کی تیوریاں نہیں کھلتی تھی۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ جو لباس وہ پہنتی تھی وہ یہاں کے ماحول سے میل نہ کھاتا تھا۔ اس کے باوجود گھر کے ہر فرد نے آنکھیں اور کان بند کیے رکھے۔ منیب سے اس کا پہلا جھگڑا شادی سے محض ایک ہفتے بعد ہوا۔ یہ جاتی گرمیوں کے دن تھے۔ نینا کو اس گھر اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ محبت کا حسن کا خمار اترا نہیں تو دھیما ضرور پڑ گیا تھا۔ اسے مچھر مکھیوں سے نفرت تھی، یہاں ان کی بہتات تھی۔ خدمت تو دور کی بات، وہ تو الٹا بوجھ بن گئی تھی اماں پہ۔ انہیں دن میں 3 ٹائم ٹرے سجا کر پیش کرنا پڑتی، اس پہ وہ ناک منہ چڑھاتی، ہزار نقص نکال کر کھانے سے انکار کر دیا کرتی۔ یہی نازک مزاجی منیب سے برداشت نہ ہو سکے اور اختلاف شروع ہو جاتا۔ منیب اسے عہد اور وعدے یاد دلاتا تو نینا الٹا اس پہ چلانے لگتی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے منیب چودھری، میں یہاں کام کروں گی۔ میں تو اپنے امریکن سٹائل کچن میں کھڑی ہو کر کبھی چائے نہیں بناتی تھی۔ پھر یہ، اس کے لہجے میں کتنی حقارت، کتنی تہذیب کا عنصر ہوتا تھا، یہ ابھی ابھی تو منیب سمجھ سکا تھا۔ تم شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ میں یہاں رہتی ہوں، حالانکہ یہ جگہ ہرگز اس قابل نہیں، مگر صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ میری سکن کا ناس ہو رہا ہے۔ وہ بڑک بڑک کر چلاتی۔ منیب جو اس کے بدلے رنگ ڈنگ سے حیران تھا، غصے سے بھرنے لگتا۔ یہ تم مجھ پر ہرگز احسان نہیں کر رہی ہو، تمہاری اپنی منتخب کردہ ہے یہ زندگی، سمجھی؟ میں تمہیں بتا چکا تھا کہ وہ حماقت تھی میری، محض تمہیں حاصل کرنے کو آزمایا گیا ایک حربہ، ورنہ میں کیوں تمہارے اجاڈ گنوار پیرنٹس کی خدمت کروں گی جن کا حلیہ اور رہن سہن میرے ملازموں سے بھی کم درجے کا ہے۔ شٹ اپ۔ بات سخت تھی، کسی حد تک کاٹدار اور طیش میں مبتلا کر دینے والی۔ جبھی وہ صرف دھاڑا نہیں، اس کا زوردار تماچا بھی نینا کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ ایسی توقع کہاں رکھتی تھی؟ اس جلالی تھپڑ سے تیورا کر آدھی بستر پر آدھی نیچے گری۔ کتنی دیر حواس سلامت نہ ہو سکے۔ منیب کا غصہ مگر ختم کہاں ہوا تھا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دے کر کسی بے وزن شے کی مانند اسے اپنے مقابل کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ بولو، آئندہ کرو گی اس قسم کی بکواس؟ وہ اتنا بھڑکا تھا گویا ابھی اس کا گلا دبا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خون اترا ہوا تھا۔ نینا کو اس سے خوف محسوس ہوا، مگر یہ ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے لمحے وہ اسے زور سے دھکیل کر ہیجانی انداز میں چیختی باہر بھاگی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس روز بھرجائی بھی آئی ہوئی تھی۔ ایک نیا تماشا لگا، ایک قیامت آ گئی۔ وہ ایسی عورت ہی نہ تھی جو لحاظ و مروت یا پھر مصلحت سے آگاہ ہوتی۔ جب بھی اسے خوب ذلیل کیا اور اس کی فیملی کا خیال کیے بغیر اس پہ الزام لگاتی رہی، اور یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، بیگ اٹھائے میکے جانے کو تیار ہو گئی۔
2% کے معمولی انسان، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم خود کو کچھ سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو؟ نینا کے آگے تمہارے جیسے لاکھوں مرد میرے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ منیب کی غیرت پہ ایسا تازیانہ تھا جس نے اسے خون میں نہلا دیا۔ وہ اپنا بغتان خود بھگتنا چاہتا تھا، مزید تیش، مزید ذلت بھی گویا۔ بیگ واپس رکھو نینا اور آرام سے بیٹھ جاؤ، مسائل ایسے حل نہیں ہوا کرتے۔ بابو کی چپتی نظروں سے آنکھیں چراتا وہ وہی مصلحت پہ اترا تھا، مگر نینا کا تکبر 7ویں آسمان پہ پرواز کرتا رہا۔ مسائل تمہارے ہیں، حل بھی تم انہیں کرنا سمجھے؟ جواباً وہ آنکھیں نکال کر غرائی۔ منیب نے خون کا گھونٹ بھرا۔ مسائل اب ہمارے سانجھے ہیں نینا، تم مجھ سے الگ نہیں ہو۔ ایسے ہی رسان سے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ دونوں طرف اکڑ ہو تو معاملہ نہیں سلجھا کرتے، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ میں صرف اس صورت تمہارے ساتھ ہوں اگر تم اپنے ان قابل شرم رشتوں کو خود سے الگ کر کے میرے ساتھ شہر میں رہو، ورنہ میرا بہرحال تم سے کوئی رشتہ نہیں بچے گا۔ شادی کے محض 1 ماہ بعد اس کے والدین اور بھائی بہنوں کو اچھی طرح ذلیل کر کے وہ اپنے تئیں عاجز ہو کر یہاں سے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے منیب کے والدین کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ یہ انتہا تھی اس کی برداشت کی بھی اور صبر کی بھی۔ اس نے نینا کو جانے سے نہیں روکا۔ وہ شاید اب نینا کے لیے گنجائش نہیں رکھتا تھا، مگر اس بار ابا جی اس کے آڑے آ گئے تھے۔ 1 ہفتے میں 10ویں بار انہوں نے جب نینا کو منا کر واپس لانے کا حکم دیا اور اس نے نظر انداز کیا، انسنا کیا، تو انہیں غیظ کا طیش آیا تھا۔ وہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تو اسے بے سہارا چھوڑ کر آرام سے بیٹھا رہے گا۔ تو منیبے ایسا نہیں ہوگا، کچھ شرم کر، کچھ شرم کو ہاتھ مار اور جا کر واپس لا۔ وہ یہاں واپس نہیں آئے گی ابا جی، اس کے مطالبات پورے کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ کتنا بے بس لگتا تھا، کتنا عاجز۔ شادی شدہ زندگی نے اسے سوائے ذہنی انتشار اور اذیت کے کچھ نہیں دیا تھا۔ ہر لمحہ اضطراب تھا، ہر لمحہ پچھتاوا۔ وہ کس مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ یہاں نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہاں رکھ اسے جہاں وہ رہنا چاہتی ہے، گل مکا۔ ابا جی چارپائی پہ بیٹھے چاول کھا رہے تھے۔ وہ تو با حبیب کی اس چشم پوشی کو بغیرتی سے تعبیر کرتا تھا۔ والدین بیکار فالتو سامان نہیں ہوتے جنہیں خوشحال خود مختار ہونے پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ تو ایسا تصور بھی گناہ سمجھتا تھا۔ یہ ہرگز بھی ممکن نہیں ابا جی، میں اس کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا۔ وہ غصیلا ہونے لگا۔ ابا البتہ تحمل سے نرمی سے ٹوک گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی تو شہر میں ہی رہتا تھا، اب کیا حرج ہے؟ ابا جی کو پتہ نہیں کیوں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید وہ غم و غصے کے بعد صبر و برداشت کی اس منزل پر آ پہنچے تھے جہاں ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک یکسر الگ معاملہ تھا۔ ابا جی مجھے تعلیم مکمل کر کے واپس یہیں آنا تھا۔ چچا جمال اور باب حبیب کی طرح میں اپنے اصل سے کٹ نہیں سکتا۔ مجھے یہ کسی بھی طور گوارا نہیں ہے۔ کتنا جذباتی ہو رہا تھا وہ، جیسے کچھ سننے پہ آمادہ نہ ہو، مگر ابا جی کو اس کی اس بات نے ضرور غصے سے نیلا پیلا کرنا شروع کر دیا۔ صرف گلیں کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا پتر، کچھ کر کے دکھانے کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یاد ہے منع کیا تھا تجھے کہ اس زنانی سے بیاہ نہ کر جو عمر میں تجھ سے 2-4 سال آگے ہی نہیں چھٹی ہوئی بھی لگتی ہے، پر تو نہ مانا۔ اب اپنے گل سیاپا ڈالا ہے تو اس ڈول کو بجانا تو پڑے گا۔ نسل کی امین بن چکی ہے اب وہ ہماری، ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا اسے۔ میری فکر میں دبلا نہ ہو، ہم سنبھال لیں گے خود کو۔ ہمارا اللہ سائیں وارث ہے، میں سمجھ لوں گا۔ میرے نصیبوں میں پتروں کا ساتھ یہیں تک تھا۔ گرہستی وسطے دیر لگتی ہے پر اجڑنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا تیرا گھر اجڑے، تیرا دل ویران ہو۔ جا میرا پتر، اب تو چلا جا شہر۔ پھر اس دن نہ سی مگر اگلے کچھ دنوں تک
ضرور ابا جی نے اسے سمجھا بجھا کر اس امر پہ مجبور کر دیا تھا جس پہ نہ اس کا ذہن آمادہ تھا نہ اس کا دل، مگر کچھ فیصلے واقعی ناگزیر ہوتے ہیں، گلے کا توق بن کر شاہ رگ کے نزدیک گھیرا تنگ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ثابت ہوا تھا جس کا توق بن کر شاہ رگ کے نزدیک گھیرا تنگ کرنے لگتے، یہ بھی ایسا ہی فیصلہ ثابت ہوا تھا جس روز وہ اپنا گھر اپنے والدین اور بھائی بہن چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کا دل خون ہوا جاتا تھا۔ ابا جی نے کہا تھا انہوں نے اپنے پتر نہیں دی سمجھ کر رخصت کر دیا۔ اسے اپنا آپ کسی لڑکی کی طرح ہی لگا تھا، مجبور، بے پاس، لاچار، جس کے پاس سمجھوتے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ دل آمادہ ہو نہ ہو مگر زندگی کو زہریلے گھونٹ کے مانند حلق سے اتارنا ہی اتارنا ہے۔ وہ اندر سے بجھا ہی تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خالی ہوتا چلا گیا۔ نینا اپنی فتح پہ شاداں تھی، منیب اسی قدر بے پاس اور ملول۔ اس نے تب جانا نینا کو اس سے محبت ہی نہ تھی۔ محبت بلا مخالفت پہ کب اکساتی ہے؟ محبت تو محبوب کی رضا و تسلیمات کا دوسرا نام ہے۔ اس میں فتح نہیں، شکست تسلیم کرنا ہی اہم ترین حصہ ہے۔ اپنی انا، اپنے آپ کی، مگر نینا کے اندر ایسا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنی نہیں، اس کی نفی کر رہی تھی، اسے نچوڑ رہی تھی، اسے ختم کر رہی تھی۔ وہ بے غیرت نہیں تھا، وہ اسے بغیرت بنانے پہ تلی تھی۔ وہ اسے کہتا مجھے ایسے ملبوسات پسند نہیں، وہ اس کی ضد میں مزید بے باکی پہ اتر جاتی۔ اسے نینا کا آزادانہ ہر جگہ گھومنا، اپنے میکے جا کر کزن سے بے تکلفانہ ملنا پسند نہیں تھا۔ نینا نے اس ناپسندیدگی کو بھی کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ دوپٹہ خود پہ حرام کیے رکھتی۔ منیب کا ضبط اس وقت بالکل جواب دینے لگا جب نینا کا امریکہ پلٹ کزن خضر حیات اس سے ملنے کی غرض سے گھر پہ آنے لگا تھا۔ آنا جانا اتنا ہی بے معیار اور آزادانہ تھا جتنے وہ دونوں خود تھے۔ خضر بالکل لحاظ نہیں رکھتا تھا، بیڈ روم تک میں گھس آتا، نینا کی وہی بے حجابیاں نائٹ ڈریس میں ہی اس کے ساتھ کہکے لگاتی نظر آتی۔ منیب سے یہ سب برداشت کرنا محال تھا۔ آئے دن اسی بات پہ جھگڑا ہوتا اور طول پکڑے جاتا، مگر نینا کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ منیب کی آنکھوں کے سامنے ایسی شرمناک گفتگو ہوتی، بے تکلفی ایسی کہ اس کا خون کھول اٹھتا۔ یہ ختم ہوتی برداشت اور غیرت کا جوش ہی تھا کہ اس نے طیش میں ابلتے بپھرتے ہوئے خضر حیات کو مار مار کر ادموا کرتے اپنے گھر آنے پہ پابندی لگا دی۔ یہ پابندی خضر حیات پہ تو نہ لگا سکا، البتہ خود ضرور سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا کہ نینا اور اس کی ماں نے اسے اس گستاخی کا مزہ چکھانے کو اپنے اثر و رسوخ کی معمولی سی جھلک دکھلانا ضروری خیال کیا۔ مستقبل کا وکیل جیل کی ہوا کھاتا کانسٹیبلوں کے ڈنڈے برداشت کر رہا تھا۔ ذلت و سبکی کا یہ ایسا باب رقم ہوا تھا اس کی زندگی میں جس کا سامنا کرنے کا اس بار اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ شب بہت تاریک تھی، بہت ہولناک ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طویل جب اس کی گود میں چند گھنٹے قبل پیدا ہونے والا بچہ ماں کی آغوش کی خاطر بلکتا تڑپتا تھا اور وہ ساکن بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر قبل خضر حیات اور نینا کی ممی یہ بچہ اس کے حوالے کر گئے تھے۔ اس کی ماں کے الفاظ بھی ابھی بھی منیب کی سماعتوں پہ سنگ باری کرتے تھے۔ بہت اچھا کیا جو تم نے خود فارغ کر دیا نینا کو، ورنہ عدالت میں گھسیٹ کر طلاق لیتی۔ قسم سے، اور اسے سنبھالو، گٹر کے گند کو سانپ کا بچہ سپوریا ہی کہلاتا ہے۔ اسے دودھ پلا کر ہمیں آستین میں سانپ نہیں پالنا۔ نینا تو شروع سے ہی خضر کے نام تھی، تمہیں تو خواہ مخواہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا احمق لڑکی نے۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ ساکن بیٹھا تھا حالانکہ بچہ مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ کبھی جو بات خضر کے حوالے سے نینا کی ماں نے کہی تھی، یہ نینا خود بھی اسے جتلا چکی تھی۔ یقین نہ کرنے والی تو بات ہی نہیں تھی۔
नया तो कुछ भी नहीं था, फिर भी दुख नए सिरे से ज़रूर शाल कर रहा था इसे, इसके असाब को। इसे याद था खिज़र के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार करने पे नैना ने जवाबन किस हद तक तमस्खर उड़ाती नज़रों से इसे कितनी देर तक देखा था। तुम खुद को क्या समझते हो मनीब चौधरी? चलो अगर समझते हो तो आज इस खुश फहमी से निकल आओ। सिर्फ शक्ल का अच्छा होना बिल्कुल काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि मैं ख़ुद को तुम तक महदूद कर रखूं। तालीम तुम्हारी अधूरी है, काम काज तुम कोई नहीं करते, घर तुम्हारे पास नहीं है, पेरेंट्स की हुड़क तुम्हारे अंदर से नहीं जाती, बाप बनने का तुम्हें जुनून है। शादी का मतलब सिर्फ बच्चों का ढेर लगाना नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ लाइफ एंजॉय करना चाहती थी कि तुम मुझे पसंद आ गए थे, मगर तुमने फ़ौरन ही मेरे कदमों में औलाद की जंजीर डाल दी। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इस मुसीबत का बहुत देर से पता चला कि जान भी नहीं छुड़ा सकती थी। खुद मेरी जान और मेरी ज़िंदगी ख़तरे में जा पड़ती। मेरे सारे फिगर का सत्यानाश हो गया तुम्हारी वजह से। इन चंद महीनों में मुझे तुमसे इतनी नफ़रत महसूस होती है कि बस नहीं चलता जान छुड़वा लूँ तुमसे किसी भी तरीके से। अव्वल तो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। चंद महीने जो हैं इन्हें मुझे अपनी मर्ज़ी से गुजार लेने दोगे तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये मोहब्बत और इज़्ज़त के असबाब तुम किसी अपने जैसे स्टैंडर्ड की लड़की को पढ़ाना, वही तुम्हारी हर बात पर फरमाबरदारी से सर झुका सकती है, मैं नहीं। और मैं तुम जैसे गंगले इंसान के लिए सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज़ करूं भी क्यों? मजबूरी क्या है आखिर मेरी? और मजबूरी मनीब की भी थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था मगर किरदार बाख्ता औरत नहीं। जब भी हतमी फ़ैसला कर दिया बच्चा इसके पास आए, ये इसकी भी ख्वाहिश थी। नैना को क्या करना था इसकी निशानी का? यूँ इसका बेटा इस तक पहुँचा दिया गया। इसकी आंख से टूटा अशक गोद में रो रो कर नडाल होके सो जाने वाले नन्हे वजूद पे गिरा। बच्चा फिर से कसमसाया और हाथ पैर चला चला कर फिर से रोना शुरू कर दिया। मनीब चौंक उठा, जाग उठा, हड़बड़ा गया। इस रात इसने इतने छोटे बच्चे को कैसे बहलाया, कैसे जतन कर के इसकी भूख मटाई और सुलाया, ये अलग दास्तान है। वो बस इतना जानता था 20 साल की उम्र में ही वो अपनी जवानी फलांग कर एक पुख्ता सोच का मर्द बन गया, यकसर तब्दील हो गया था। अपने फ़ैसले अपनी औलाद की तरह होते हैं, जैसे भी हों इन्हें संभालना पड़ता है, हिफाजत करनी पड़ती है। दुनिया की तारीख़ का जायज़ा लेने पे मालूम होता है अक्सर तारीख़ी फ़ैसले गलत थे, लेकिन तारीख़ी थे। तकदीर का बेशतर सफ़र इंसान अपने फ़ैसलों से ही तय करता है। इंसान राह चलते चलते दोज़ख तक जा पहुँचता है या वो अपने फ़ैसले की बिना पर बहिश्त में दाखिल हो जाता है। बहिश्त या दोज़ख इंसान का मुक़द्दर है, लेकिन ये मुक़द्दर इंसान के अपने फ़ैसले के अंदर है। और कौन जानता है किसने अपने फ़ैसले से क्या ख़रीदा, क्या सौदा किया, अच्छाई वाला या बुराई वाला। अपने हर अमल का हर फ़र्द खुद ज़िम्मेदार और जवाबदेह होगा। इस फ़ैसले की घड़ी में जब रब ने क़यामत का नाम दे रखा है, एक फ़ैसला इसने किया था, एक नैना ने। अपनी जगह पे वो खुद को सही समझता था, यकीनन नैना भी समझती होगी। मनीब चौधरी ने अपनी ज़िंदगी का 21वां साल हर लिहाज से अनोखा, पुरआज़माइश और फ़ैसला कुन पाया था। वो 21वें साल में लगा था जब इसकी नैना से शादी हुई। 21 साल की उम्र में बाप बना। 21 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया था, नैना से अलहदगी का फ़ैसला। इसने बिल आखिर जान लिया था जो गलत था। इसने समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया कि वो गलती का मर्तकिब हुआ था। इस गलती को वो अपनी सज़ा नहीं बनाना चाहता था। हाँ, पछतावों से निजात नहीं थी। ये तो जहरीले नाग थे जिन्होंने इसकी पूरी ज़िंदगी की आसूदगी को निगल लिया था। जिस रोज़ इसने महज 2 दिन के नौमलूद भूख से बिलखते हुए मनसब हमदान को लाकर इसी नदामत और पछतावे के एहसास समेत अम्मा की गोद में डाला, वो इस काबिल नहीं था कि इनसे निगाहें चार कर लेता। फिर 10 साल की कनीज़ फ़ातिमा के साथ अम्मा और दादी ने हमदान के आराम व सुकून की खातिर ख़ुद को त्याग दिया था। अम्मा जब सारी सारी रात माँ की मखसूस खुशबू के मतलाशी बेचैन बच्चे को उठाकर टहला करती
تو کتابوں میں دھیان لگاتے منیب کا دھیان بھٹک جاتا۔ ندامت و شرمندگی کا احساس نینا کی نفرت کو پھیلاتا، زہر میں ڈلتا چلا جاتا۔ یہ اس کے گھر والوں کو اعلیٰ ظرف تھا کہ کسی نے اسے لان تان نہیں کی، بلکہ اس کے زخم خوردہ شکستہ وجود کو سمیٹ لیا۔ وہ صبح کالج جانے کو نکلتا تو دادی بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوتی، اماں ناشتہ بناتی، کنیز بھاگ بھاگ کر سب کو روٹی دیے جاتی، اور منیب جس نے کبھی یہ ماحول نہیں چاہا تھا، جس کے خواب بہت الگ تھے، ماں پہ مزید بوجھ ڈال کر شرمسار نظر آیا کرتا۔ اس روز وہ کالج سے پڑھ کر شام گئے لوٹا تو چند ماہ کا ہمدان، نہایا دھویا، پاؤڈر لگائے، نیا لون کا کرتا پاجامہ زیب تن کیے، چارپی کے ساتھ بندھے کپڑے کے جھولے میں محو خواب تھا۔ کھلے آنگن میں چارپائیاں بچھائی گئی تھی، جن پہ اماں نے نئے سفید سبز کناری والے سوتی کھیس بچھا دیے تھے، اور خود اب دیسی مرغا بھون رہی تھی۔ دادی زردے کی تیاری میں ساتھ دے رہی تھی۔ یہ تو خاص مہمانوں کی آمد کا اعلان تھا۔ کونے میں لگے نلکے پہ کنیز پر چھتی سے اتارے گئے وہ برتن دھو رہی تھی جو مہمانوں کی آمد پہ ہی اتارا کرتے تھے۔ کون آیا ہے اماں؟ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے ہرا دھنیا توڑ کر کاٹتے مصروف انداز میں جواب دیا، تیرا چچا خیر سے بچی ویاہنے لگا ہے نا، دعوت نامہ دینے آئے گا۔ منیب کے چہرے پہ عجیب سا تاثر پھیل گیا۔ اوائل سرما کے نرم حدت لیے دھوپ اس کے چہرے پہ آہستگی سے اتر آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، چچا نے اب بھی تعلقات بحال کیے رکھے تھے، حالانکہ ابا نے تو کچھ اور کہا تھا۔ اس نے دل سے چاہا تھا یہ وہی بیٹی ہو جو اس سے منسوب کی گئی تھی۔ اسے بس یہ یاد رہا تھا ان کی کسی بیٹی سے رشتہ ہوا تھا، اسے اس کی عمر یاد نہ رہ سکی تھی۔ تو کہاں جا رہا ہے اب پتر، روٹی تو کھا لے۔ اسے پھر سے باہر کی راہ لیتے دیکھ کر اماں نے ٹوکا، مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ آ جاتا ہوں اماں، روٹی میں نے کالج کے بعد دوستوں کے ساتھ کھا لی تھی۔ وہ جمال چودھری کے سامنے سے کتراتا تھا، وہ واقعی ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا، شاید زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان گزرتے ماہ و سال میں اس کی صرف تعلیم مکمل نہیں ہوئی، پریکٹس کے بعد اس نے جاب حاصل کر کے ہی دم لیا تھا۔ محبت میں ناکام ہو کر وہ خود کو نامراد ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نینا کے ساتھ ساتھ اسے باقی سب کو بھی یہ جتلانا تھا کہ اس کے زندگی سے چلے جانے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ وقت اور گزرا تو اس نے ہمدان کو بھی ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ وہ حتمی اور دو ٹوک فیصلوں کا ایسا عادی ہوا تھا کہ اس معاملے میں دادی اماں اور اباجی کی مخالفت پہ دھیان نہیں دیا، حالانکہ وہ کتنا خفا ہوتے تھے اور کتنا جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ایک ظلم تو پہلے ہی کر چکا ہے اس نمانے پہ، ماں چھین کر اس کی۔ یہ اور ظلم نہ کر کہ بچے کھچے رشتے بھی کھو کر اسے کالے پانیوں کی سزا دے دے۔ ابا جی میں وہی کر رہا ہوں جو اس کے حق میں بہتر ہے، پلیز آپ پریشان نہ ہو۔ جواباً وہ تحمل کا دامن تھامے نرمی سے سمجھانے لگا، مگر ابا جی اس کے گلے پڑ گئے تھے۔ یہ کیسا بہتر فیصلہ ہے اوئے، بہت پڑھا لکھا بنتا ہے، عقل تجھے نام کو نہیں۔ خبردار جو منڈے کو وہاں چھوڑا، میرا پوتا ہے، میری بڈھی نے آنکھیں ساڑ ساڑ کے راتوں کو جا کر پالا ہے اسے، تو کدھر سے اس کے فیصلے کرنے والا آ گیا وٹا۔ ارمان نال بیٹھ، منڈا ادھر ہی رہے گا۔ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا، البتہ کی اپنے دل کی ہی تھی۔ ہمدان رو رو کر ہلکان ہوا جاتا تھا، دادا دادی پھپھو کی ٹانگوں سے لپٹتا جاتا، مجھے طول نہیں جانا، ہائے مجھے طول نہیں جانا۔ دادی بھی خود رونے لگیں، مگر منیب کا اس معاملے میں دل نہیں پگھلا۔ ابا جی کی دھمکیاں، اماں کی منتیں، کچھ بھی کام نہ آیا۔ ہمدان کو اس نے ہاسٹل چھوڑ کر ہی دم لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا گاؤں کے دیگر بچوں کی طرح 7 سال کا ہو کر ہی اسکول جائے، چند گھنٹے اسکول میں گزار کر باقی دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا۔ بڑا ہو کر وہ اسے کسی بلند مقام میں دیکھنے کا متمنی تھا، خود سے بھی زیادہ اونچے مقام پہ۔ پھر یہ وقتی قربانی تو ضروری تھی۔ ابا جی بہت دنوں تک اس سے خفا رہے، بات نہیں کی، مگر منیب نے بھی پرواہ نہ کی تھی۔ وقت جیسا تیسا گزرتا جا رہا تھا، اس کی روٹین اور زندگی ایک مناسب ٹھپ پہ آ گئی تھی۔
وہ مطمئن نہیں بھی تھا تو ایسا غیر مطمئن اور بے چین بھی نہیں تھا جیسا نینا سے شادی کے بعد ہو گیا تھا۔ دادی اور اماں کو اکثر اس کی زندگی کی ویرانی اور تنہائی کا خیال مضطرب کیے رکھتا۔ ابا نے البتہ اس معاملے میں مکمل چپ سادھ رکھی تھی۔ زندگی کی ایک ڈھب پہ ضرور چل نکلی تھی کہ اس بظاہر پر سکوت پہ تلاطم غانیہ کی آمد نے برپا کیا۔ وہ ایک عام سا دن تھا، کورٹ سے اس روز اس کی چھٹی تھی۔ وہ فراغت کے وقت میں وہاں ابا جی اور سہیل کے بوجھ اٹھانے کی صحیح کیا کرتا تھا۔ شہر کے رکے ہوئے کام، فصلوں کے متعلق ضروری امداد یعنی کھاد وغیرہ لانا، فروٹ کی سپلائی اس کے ذمے تھی۔ یہ فصل کی کٹائی کا سیزن تھا، ان دنوں اس کی مصروفیات بہت بڑھ جایا کرتی تھیں۔ شام ڈلے جب وہ کھیتوں سے گھر لوٹا تو گرد و غبار اور پسینے کے باعث حال سے بے حال ہو رہا تھا۔ کون آیا ہے؟ کنیز فاطمہ، گاڑی کھڑی ہے باہر۔ حسب عادت وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے چولہے کی جانب آیا تھا جہاں کنیز مصروف عمل نظر آ رہی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ مصروفیت میں گھری تھی۔ چاول، گوشت، سبزیاں، جانے کیا کچھ مصروف پسینوں پسینی ہو چکی تھی۔ اس کی کمسن بہن نے اپنی کم عمری اور ناتجربہ کاری کے باوجود اس کے بیٹے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی تھی۔ ایسے موقعوں پر جب اماں اور دادی کو خاندان کی غمی خوشی میں شریک ہونا پڑتا تو ہمدان مکمل طور پہ اس کی ذمہ داری پہ آن پڑتا۔ وہ اپنی بہن سے صرف محبت نہیں کرتا تھا، اس کی قربانی و خدمت کا بھی بہت اسیر تھا۔ کنیز کا مقام اس کی نظروں میں، اس کے دل میں بہت بلند، بہت خاص تھا۔ چچا جمال آیا ہے شہر سے، ساتھ میں پتہ ہے کون ہے؟ منیب نے دیکھا۔ اس پل کنیز کی آنکھوں میں شوخی و شرارت تھی۔ کنیز کا مزاج تو بہت سلجھا اور بہت سنجیدہ قسم کا تھا۔ اتنی خوشی، اتنی پرجوش تو بہت کم ہوا کرتی تھی۔ کون ہے؟ منیب نے محض اس کا دل رکھنے کی خاطر اشتیاق ظاہر کیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ آنے والے دنوں میں کسی الجھن و مصیبت میں پڑنے والا ہے۔ چچا کی چھوٹی بیٹی غانیہ، یعنی آپ کی بچپن کی مانگ۔ قسم سے ویرے، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی حسین، اتنی پیاری، آپ بھی دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ کنیز اس کے چہرے پہ دھیان دیے بغیر جہاں یکدم سرد مہری اور کبیدگی اتر آئی تھی، جوش و مسرت سے کہہ گئی تھی کہ منیب کو ہی ناگواری سے اسے ٹوکنا پڑ گیا تھا۔ میں کیوں دیکھتے کا دیکھتا رہ جاؤں گا؟ نان سینس! اس کے انداز میں برہمی در آئی۔ مامن کسی خیال کے زیر اثر بولا تھا۔ اور بات سنو کنیز، تمہیں یہ بچپن کی مانگ والی باتیں کس نے بتائی ہیں؟ ماتھے پہ لاتعداد بال ڈالے وہ خشک و روکھے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ کنیز اس کے انداز پہ خائف ہوتی قدرے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ابا جی اور دادی کے منہ سے اکثر سن چکی ہوں ویرے۔ آج تو دادی اور ابا جی غانیہ کو دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے ہیں۔ ابا جی کہہ رہے تھے چاچے کے دل میں بھی یہی خیال ہے، جبھی تو اپنی دی کو ہم سے ملانے لایا ہے۔ کنیز منمنا کر جواب دے رہی تھی۔ خوشی اور جوش دھیما پڑتا بالآخر ختم ہو گیا۔ منیب کی ناگواری اور برہمی میں اضافہ ہوا۔ ابا جی کی عادت ہے فضول قیاس آرائیاں کرنے اور خوش فہمیاں پالنے کی۔ بات سنو کنیز، یہ بات بچپن میں ہوئی ضرور تھی، مگر پھر میری شادی پہ ختم بھی ہو چکی ہے۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آگے یہ بات کسی سے کہنے کی۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کنیز سے بات کرتے کرتے لہجے کی سختی اور درستی پہ قابو نہ پا سکا۔ اسی شدید اور غصیلے موڈ میں پلٹا تو ابا جی کو اپنے بالکل پیچھے کھڑے پا کر یکدم گڑبڑا کر رہ گیا تھا، جن کے چہرے کا دکھ بھرا تاثر صاف گواہ تھا کہ اس کی پوری بات پوری جزویات سے سن چکے ہیں۔ واہ واہ، بڑے بڑھیا لفظوں سے نواز رہا ہے تو بڈھے جاہل باپ کو۔ میں گنوار جو ٹھہرا، میں تو جو فضول قیاس آرائیاں ہی کروں گا، وہ کاٹ دار طنزیہ انداز سے کہہ رہے تھے۔ منیب خائف انداز میں ہونٹ بھینچے انہیں بڑکتے دیکھتا رہا۔ کوئی جواب دے کر وہ انہیں مزید دل برداشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور نہ مزید بڑکانا۔ ایک گل یاد رکھنا منیبے، میں بھی اپنی گل نبھا کے دکھاؤں گا، اللہ نے چاہا تو۔ منہ پر ہاتھ
پھیر کر پختہ و عزم باندھتے ابا جی اسی شدید موڈ میں وہاں سے چلے گئے۔ منیب نے گہرا سانس بھرا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ صحن میں چارپائیوں پہ دادی اور گھر کے دیگر افراد کے ہمراہ بیٹھے چچا سے رسمی الیک سلیک کرتے اس کی اڑتی پڑتی نگاہ گھانیاں پہ جا پڑی تھی اور اسے لگا وقت 10 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ غانیہ نہیں نینا تھی، ہو بہو وہی صورت، وہی انداز و اطوار، اس کے اندر کے وہی زخم تازہ کر کے جو شاید کبھی مندمل ہی نہ ہو سکے تھے۔ وقت نے جن کی مرہم پٹی نہیں کی تھی، وہ نفرت و برہمی و اشتعال جو نینا پہ نہیں نکل سکا تھا، شعوری و لاشعوری طور پہ غانیہ اس عتاب کی نشانہ بنتی چلی گئی۔ اس لڑکی کا اس سے خاص تعلق تھا، وہ اسے مگر خصوصی اہمیت ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے خصوصی اہمیت دیے گیا۔ یہ الگ بات کہ یہ اہمیت تکلیف دہ تھی، اذیت میں مبتلا کرتی تھی، لیکن وہ اسے چونکانے کا باعث بن گیا تھا اور چونکنا توجہ کا مرکز بنا تھا اور توجہ اسے بھاری پڑ گئی تھی اس لاشعوری عمل میں، گو کہ اس کا کوئی بھی شعوری عمل دخل نہیں تھا، پھر بھی نقصان کا باعث ضرور ٹھہر گیا۔ اس نقصان کا اندازہ پہلی بار منیب کو اس وقت ہوا جب اس نے غانیہ کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت دیکھی۔ وہ ٹھٹکا اور محتاط ہو گیا، یعنی اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر اب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی رضا و منشا سے یہ سفر طے کیا تھا، اب کی بار اس کی گریز ہر پہلو سے اسے بچانے میں بری طرح ناکام ٹھہری اور وہ جال میں پھنستا چلا گیا۔ یہ بے بسی اس کی شکست تھی اور شکست اسے منظور نہ تھی۔ جو کچھ وہ دل میں ٹھان چکا تھا اسے کوئی نہ جانتا تھا، ہاں یہ اسے کامل یقین تھا، یہ شکست اس کا نہیں، غانیہ کا مقدر بنے گی اور شاید ایسا ہونے والا تھا۔ ختم شد۔